अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर मैंने आपको बारहा ही कहा है कि मैं जो रेगुलर फेस्टिविटीज़ है टेलीविज़न पे, मैं उस पर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं मसाइल को बहुत डिफरेंट अंदाज में और बहुत परेशान कुन हालत में देख रहा हूँ कि फैसला आएगा कल मखसूस नशिस्तों का तो क्या क़यामत टूट जाएगी, पार्लियामेंट में कौन सी बड़ी तब्दीली आ जाएगी, और फैसला अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ आ गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जो लेजिस्लेशन हो रही है उसका जो हाल है, जो आइन की सिचुएशन है और उसका जो तकद्दुस है, वो सबको पता है। उस पर किसी को बात करने की अब ज़रूरत नहीं रही है। ये सिर्फ ज़ेब दास्ता है कि आइन बहुत अहम है, कानून बहुत अहम है, इंसाफ बहुत अहम है, और मेरिट की तो बात ही क्या है कि इस मुल्क में ये सब अफसाना है, रोमांस है, कहानी है, किस्सा है और बातें हैं। और बातों का क्या, एज यू नो, मैं आपको ये जो हुक्मरान है आपके अशराफिया, मैं इनकी आज की सिचुएशन में वो हालत दिखाना चाहता हूँ कि इनकी बेहिसी किस उरूज पर है। ये पब्लिक में परसेप्शन बनाने के लिए क्या बातें करते हैं और ये कर क्या रहे हैं, और इनके खिलाफ बातें करने वाले यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ ये क्या सलूक करते हैं, ये मेरा मौजू है। और इससे हटकर मैं कोई खास बात नहीं कहना चाहता, मगर मैं ये सारी बात करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मेरे एक दोस्त ने भेजी है। आप उसे देखें, मुझे नहीं पता वो कितनी वायरल हुई है, कितने लोगों ने देखी है अभी तक और कितने लोगों ने नहीं। मुझे ये ना कहें कि मैं नॉन वायरल हूँ, मुझे ये ना कहो जिसका इसमें हिस्सा है। मैं अपनी हिफाजत खुद करता हूँ, मैं बच्चों की तालीम खुद करता हूँ, मैं बच्चों की सेहत का प्रोग्राम खुद करता हूँ, मैं अपनी हिफाजत खुद करता हूँ। आप मुझे क्या देते हो? आप सरकारी लोगों को टीए भी मिलता है, डीए भी मिलता है, पैसे मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, टेलीफोन मिलता है, मोबाइल मिलता है, मुझे क्या मिलता है? मुझे कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मैं करता हूँ। मैं टैक्स मैनेजर हूँ, मैं टैक्स अपना मैनेज करता हूँ। जो आप मुझे नहीं दे सकते। आपसे मुराद एफबीआई का चेयरमैन नहीं है, आपसे मुराद मेरे हुकूमत पाकिस्तान है, मेरी रियासत है। जो चीजें मुझे नहीं कैसी थी वो मैं खुद अपने लिए करता हूँ, तो मैं उसके लिए टैक्स मैनेज करूंगा। एक दूसरी बात ये कि ये चीज बिल्कुल जियो साहब है, जियो साहब कि जी ये रिटेलर का 2% है हिस्सा, रिटेलर का 2%, और दाखिल होते तुम कितना टैक्स देते हो? सैकड़ों का बड़ा जियो साहब तुमने कर दिया। यहाँ पे आके मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। देखिए आराम से बात करें, कोई हमारा सर मैं आराम से बात कर रहा हूँ। मैं एक बात फिर तो आखिरी बात करूँ, आखिरी बात बिल्कुल एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पंजाब के लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की किसी बाजार में कोई एफबीआई का आदमी दुकान सील करने आया तो फिर अपनी टर्म में वापस जाएगा। ये मेरी बात कराची से पंजाबियों को बुरा करना मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे सिर का ताज, बुरा करना चाहिए। मेरे सिर का ताज। ये 2-3 लोग सुन लिया। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानून अगर जो बनेगा तो इम्प्लीमेंट होगा। जैसा कोई काम कोई तोड़े या कानून हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी मशावरत से करें। अगर नहीं होगा गवर्नमेंट वापस लेना चाहे, गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन हम जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको तकलीफ इसलिए दी है कि आप तजावी दी। मुझे एक चीज आप बता दें, फर्क नहीं पड़ेगा। एफबीआई का एक दफ्तर है और मेरे ख्याल में एफबीआई के चेयरमैन बैठे हुए हैं या उनसे निचले दर्जे के कोई अफसर होंगे, और ये कराची के ताजिर लगते हैं मुझे। तो आपने उन साहब की गुफ्तगू सुनी मौलाना की कि किस चीज़ का टैक्स है। सेहत हम खुद देखते हैं अपनी, सिक्योरिटी हमारी अपनी है, तमाम ज़िंदगी के मसाइल जो हैं हम खुद हल करते हैं। आप हमें देते क्या हैं जो इतना टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं। और आपने नोट किया कि मोहतरम जो मीटिंग को चेयर कर रहे थे उनके पास कोई जवाब नहीं था कि हम तो सिर्फ कानून के पाबंद हैं। और कानून क्या है कि ये हुकूमत, बल्कि ये कहना दीजिए मुझे कि रियासत दहशत गर्दी पर उतर आई है अपनी आवाम के ख़िलाफ़, और मुकम्मल दहशत गर्दी और इतने खौफनाक अंदाज में कर रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझ नहीं पा रही है
کہ جب وہ بلومبرگ جیسے پرچے کہتے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہوا ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, اور زمینی حقائق کچھ اور ہے, یہاں میڈیا کو خرید کر جو پرسپشن بنایا جا رہا ہے, کاش کوئی غیر جانبدار میڈیا یہاں آئے اور لوگوں کی حالت زار دکھائے کہ مجھ جیسے لوگ جو ڈالر میں پیسے لے کر آتے ہیں, مختصر صحیح مگر یہاں کو ذہن میں رکھیں تو وہ بھی کام جاتے ہیں سودا خریدتے ہوئے, گروسری لیتے ہوئے, کہ یار اتنے پیسے ایک دم خرچ ہو گئے. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ روز چیزوں کی پرائس کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ ٹماٹر لینے گیا, میں خوبانی خرید کر آ گیا کہ خوبانی سستی تھی ٹماٹر سے. اب خوبانی کی طرف کتنے لوگوں کی نگاہ جاتی ہے وہ میں نے بازار میں خود دیکھا ہے. میں شروع یہاں سے کرتا ہوں. میں آج کل اسلام آباد جاتا ہوں اکثر دوستوں سے ملنے, شناساؤں سے, اور خاص کر سرکاری اداروں میں, سرکاری ڈپارٹمنٹس میں, سرکاری لوگوں سے انڈیویجلی جو پرانے جاننے والے ہیں, اب ترقی کر گئے, عہدوں پر آ گئے بڑے بڑے. آپ یقین کریں پہلی چیز جو نوٹ کی کہ اگر ایک افسر ہے نا, میں حوالے نہیں دوں گا, تعلقات ہوتے ہیں اور میں پہلے ہی کرتا رہا ہوں تو بہت تنہائی میں نے آلریڈی سمیٹ رکھی ہے, کتنی سمیٹوں گا. یہ سمجھیں کہ اگر ایک افسر 19 گریڈ کا ہے تو 15, 16 اور 17 گریڈ تک کے باقی افسر جو ہے نا صرف اسے چائے پلانے, کھانا کھلانے, اس کے کپڑے استری کرنے, اس کی گاڑی چلانے, اس کے گھریلو معاملات دیکھنے, اس حد تک محدود ہے. تو جب میں نے چیزوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں 40 to 50% لوگ جو ہے نا زیادہ بھرے ہوئے ہیں, کام تو کوئی ہے ہی نہیں. تو سب ایک چین ہے, درد کی زنجیر کی جسے کہنا چاہیے نا, کہ بڑا افسر جو ہے اپنے چھوٹے افسر سے کام لے رہا ہے اپنے ڈومیسٹک ایشوز پر, اس سے چھوٹا افسر جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے افسر سے کام لے رہا ہے, سب ایک دوسرے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مکمل طور پہ. اور جب ان سے بات کرو ادارے کی, اس میں کارکردگی کی, تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار تم کیا باتیں کرتے ہو, یہاں سب فارغ ہو چکا ہے. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اور کوئی کام کرنے پہ تیار نہیں, سب کے اپنے گریوینسز ہیں. کوئی کہتا ہے میرا پروموشن 10 سال پہلے ڈیو تھا, کوئی کہتا ہے میرا 15 سال ہو گئے, کوئی کہتا ہے فلانے افسر کی وجہ سے مجھے فلانی دفعہ گھٹے لائن لگا دیا گیا, تو میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا, اور فلانا اتنے پیسے کما رہا ہے, میں اگر کمانے کی کوشش کروں تو مجھے ڈرایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے. مطلب قصوں پہ قصے اگر میں سناتا جاؤں تو آپ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے. اور وہ دل کی باتیں کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کو معلوم ہے کہ میں کوئی ایسی ڈسکرپشن نہیں دوں گا جس سے وہ پکڑے جائیں. میں آپ کو جو تازہ ترین واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا, پرسوں یا کل, پرائم منسٹر جو ہے اپنے وزراء پہ برس پڑے کہ کارکردگی کوئی نہیں دکھائے گا, میں چھٹی کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر سے اس کی اہلیت اور کارکردگی کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے نا. منتخب 90% بندہ ہوتا ہے, وہ ایک ووٹ لے کر آتا ہے. وہ کسی پرائم منسٹر سے کیمرے کے اوپر بیٹھ کر بدتمیزی سن سکتا ہے, یا اس کی غیرت شرم اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ اس سے احترام اپنی جگہ ہوگا, عہدہ بڑا اپنی جگہ ہوگا, مگر کسی کو اجازت دی جا سکتی کہ اس سے آنکھیں نکال کر باتیں کرے کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا, اور خبر چل رہی ہو کہ پرائم منسٹر نے ڈانٹا وزراء کو. پہلے تو اس اندازہ لگا لیں کہ یہ خوشامد کا, گھٹیا پن کا کلچر کیا ہے, اور لوگوں نے اپنی شرم غیرت یہ جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں انہوں نے بیچ کیسے دی ہے. اب میں اس پہ پہلے ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. اصل بات کی طرف میں جو آپ کو ویڈیو دکھایا ہے میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا کہ یہاں حالات کیا ہیں. ایک رپورٹر ہے, نام لے کے بتا رہا ہوں کیونکہ اس نے ولاگ کر دیے ہیں, پبلک ہو گیا ہے, میں اسے پرسنل لیول پر جانتا ہوں. محسن بلال نام ہے, انقلابی سا بچہ ہے, نوجوان, ایسی 35-36 سال کا. میں نے لاسٹ وزٹ میں اسے بٹھا کر سمجھایا بھی تھا اور کہا تھا کہ دیکھو مجھے کوئی جو عبرت نکاح ہو کہ ہم تو افورڈ کر سکتے تھے, امریکہ میں رہتے تھے, ان پاکستانی اشرافیہ کے خلاف بات کرنا, سوال کرنا, بولنا, مگر انہوں نے میرے خلاف بھی اسے تفصیل سے بتایا
کہ کیسے کیسے مہم چلائی, مجھے کیسے بدنام کیا گیا, میرا ایک پوسٹر کیسے بنایا انہوں نے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. مگر تم ایک فیملی مین ہو, پاکستان میں رہتے ہو, جہاں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جہاں زندگی کے ہر قدم پر ایک مسئلہ کھڑا ہے, تم شادی شدہ ہو, تمہارے بچے ہیں, تم خود پر نہیں تو اپنے بچوں پہ رحم کرو. کہ سوال کرنا ضروری نہیں رہا اب اس معاشرے میں. اگر آپ نے جینا ہے, اپنے بچے پالنے ہیں, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی کیئر کرنی ہے. اور میں نے پچھلے سال ذکر بھی کیا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم میں ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی تھی, کچھ دوست جمع ہوئے تھے, تو وہاں یہ بحث بھی ہوئی تھی کہ سوال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھیوں نے یہ بیٹھ کے, جو اس سے بہت سینئر تھے, بیٹھ کر بتایا کہ یہاں تو مسلم لیگ کا رپورٹر الگ ہے, پی ٹی آئی کا الگ ہے, پیپلز پارٹی کا الگ ہے, اور ریاست کے اسٹیبلشمنٹ کا رپورٹر الگ ہے. ان کی مرضی کے بغیر دوسرا رپورٹر آ ہی نہیں سکتا, اور وہ رپورٹر ٹرینڈ ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا سوال پوچھنا ہے, کون سا نہیں پوچھنا ہے. جو ریئل جینوئن سوال ہے وہ نہیں پوچھا جا سکتا. تو میں نے اسے پھر سمجھایا کہ دیکھو, تمہارے اپنے ساتھیوں نے کہا, تمہارے اپنے ساتھی تم پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ تم سوال نہ کرو اس طرح کے, سادی سودی بات کرو. پھر میں نے اسے ایک مثال دی کہ مشرف پریزیڈنٹ تھے, تو پاکستان کے 2 نامور صحافی, جو ایک امریکہ میں رہتے ہیں اور ایک پاکستان سے آئے تھے, تو انہوں نے, میں ساتھ میں, ایک میرے ایسے تھوڑا سا آگے کھڑے تھے, دوسرے رائٹ ہینڈ پہ تھوڑا سا آگے, تو میں ان کے بیچ میں تھوڑا پیچھے کھڑا تھا, اور دونوں مجھ سے بہت سینئر, ایج وائز بھی اور پروفیشن وائز بھی. تو پہلا سوال انہوں نے کیا, کیونکہ وہ آگ کے تارے ہیں, ایک پاکستان میں, دونوں میرے دوست ہیں, بزرگ ہیں, کہ مشرف صاحب, جنرل صاحب یہ بتائیے آپ کا ایجنڈا کیا ہے. تو میری آنکھوں سے دھواں نکلا, کانوں سے دھواں نکل گیا کہ یونائٹڈ نیشن کے سالانہ سیشن میں کیا ایجنڈا ہوتا ہے. وہ تو 10 دن پہلے چھپا ہوا ہے, اور ڈیٹیل سے چھپا ہوا ہے کہ کیا کیا ہوگا, کیسی کیا کیا ملاقاتیں ہوں گی. پھر دوسرا سوال ہوا کہ جنرل صاحب یہ بتائیں آپ کی ملاقاتیں کیسی جا رہی ہیں. اب جنرل صاحب نے کیا کہنا تھا. اسی دوران میں نے سوال پوچھا کہ پریزیڈنٹ یہ بتائیے کہ نیک محمد سے آپ نے معاہدہ کر لیا صلح کا, تو کیا افغانستان کے طالبان سے بھی معاہدہ ہوگا کبھی. تو انہوں نے کہا وہ دہشت گرد ہیں, اور وہ یہ ہیں, اور وہ فلانا ہیں, اور ان سے کبھی معاہدہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ آپ کے سامنے ریسنٹ ہسٹری ہے کہ دوحہ میں کیسا معاہدہ ہوا. پھر اسی دوران میں نے اچانک سوال کیا, جیسے ہی ان کا جواب کمپلیٹ ہوا, کہ آپ کے بے نظیر بھٹو سے جو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, ابھی دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا, جو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں وہ کہاں تک پہنچے. تو پیچھے سے میری قمیض کو ایک زوردار جھٹکا دیا گیا, اور میں دھڑام سے نیچے پورا 90% آلموسٹ. بہرحال میں سمجھ کے کھڑا, جب تک سنبھل کے کھڑا ہوا تو جنرل صاحب جا چکے تھے. پھر اس کے بعد جب دوسری بریفنگ ہونے والی تھی, تو پاکستان کے ایک سابق سیکریٹری اطلاعات, جو میرے بہت اچھے دوست ہیں, میرے فیملی فرینڈ کہہ سکتے ہیں, اور ایک دوسرے افسر, وہ وفاقی سیکریٹری اطلاعات تو نہیں بنے مگر سیکنڈ تھے میرے خیال میں, مجھے نام لینا اچھا نہیں لگتا. تو اس بریفنگ سے پہلے ان دونوں میرے پاس آئے اور کہنا کہ افاق بھائی آپ سے بات کرنی ہے. میں کہا جی حکم کریں. اس کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر بریفنگ میں شامل ہوں اور سوال بھی کریں, مگر وہ سوال اگر پہلے ہم سے ڈسکس ہو جائیں. تو میں نے ایک کا نام لے کے, جو میرے فیملی فرینڈ آلموسٹ ہیں, ان سے میں نے کہا آپ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں, اگر میں بدتمیزی کروں, کوئی ناجائز سوال ہو, اور جس میں کوئی تمسخر ہو, کوئی گھٹیا پن ہو, کوئی طنز ہو, تو آپ مجھے نیکسٹ ٹائم مت آنے دیجیے گا, اور میں جرنلزم سے توبہ کر لوں گا. مگر سوال کرنا تو میرا حق ہے نا, تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے, جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں ان کی روشنی میں. جواب نہ دینا اور دینا ان کی ذمہ داری ہے جس سے میں سوال کر رہا ہوں. میں کاؤنٹر آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ کاؤنٹر کوشچن نہیں کروں گا. خاموش ہو گئے. تو اس دوران میں نے پوچھا کتنی دیر ہے ابھی بریفنگ میں. ان کا بھی کافی دیر ہے. میں کہا میں سگریٹ پی کے آ سکتا ہوں. تو ان کا ہاں بالکل. تو روزویلٹ ہوٹل کی بات ہے, نیو یارک کی. میں چین اسموکر ہوں. میں نیچے گیا, سگریٹ پی رہا تھا, تو مجھے ایک دوست کا فون آیا
کہ شاید تیرے جانے کا انتظار کر رہے تھے، وہ سب کو لے کر اوپر چلے گئے 17 فلور پہ جہاں مشرف صاحب کی عارضی قیامگاہ تھی۔ میں اوپر آ کے تیزی سے اوپر آیا اور میں نے ان میں سے ایک کو فون کیا، میں نے کہا یار آپ نے تو مجھ سے کہا تھا ٹائم لگے گا، میں سگریٹ پینے گیا تھا جسٹ فار فیو منٹس۔ انہوں نے کہا یہ آپ سے، میں نے سیکرٹ سروس سے کہہ دیا ہے جو ایلیویٹر میں آپ وہاں جائیں تو میں آپ کو اوپر ریسیو کر لوں گا۔ میں ایلیویٹر میں گیا، 17 فلور پہ پہنچا، مجھے ریسیو کیا گیا، باہر دونوں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک ہجوم بے قرار مشرف صاحب کے سامنے کھڑا ہے جس میں آپ اندر انٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک تنزیہ مجھے دیکھ کر مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو اب آگے جا کے سوال کر سکتا تو کر کے دکھا دے۔ یہ ہے آپ کا سسٹم۔ تو جو محسن بلال ہیں ان کو پہلے سما ٹیلی ویژن میں فارغ کیا کہ آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، پھر نیو ٹی وی نے ان کو فارغ کیا کہ آپ نواز شریف فیملی کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے رپورٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ پبلک ٹیلی ویژن میں آ گئے تو انہیں وہاں سے بھی فارغ کروا دیا گیا کہ ان پہ یہ پابندی لگائی جا چکی تھی کہ آپ مریم نواز کو، مریم اورنگزیب کو، مریم بخاری کو اور حنا پرویز بٹ کو کور نہیں کریں گے، ان کی طرف کیمرہ بھی نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ولاگ کیا ہے، میں اس کے شارٹ تو نہیں لگا سکتا اس وقت، میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جی بجٹ تقریر جب تھی پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کی، یوزلی وزیر خزانہ کرتا ہے، تو اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ طے ہوا کہ مریم نواز کی تقریر کے دوران 1 سے 2 مرتبہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جتنا چاہیں احتجاج کریں، جو اکثر ہوتا ہے جمہوریت میں، خاص کر پاکستان جیسی جمہوریتوں میں، کہ شور شرابہ کرنا اپوزیشن کی شان ہے، چاہے اس کا مفہوم کوئی بنتا ہو نہ بنتا ہو، اور جہاں جینون بھی ہو اور اگر آپس میں سواپ ہو جائے تو پھر بھی نہیں بولنا۔ بہرحال تقریر کے دوران پی ٹی آئی جو ہے نا مسلسل شور کرتی رہی، جبکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور مسلم لیگ کہتی ہے کہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو مریم نواز کے پیچھے بیٹھتی ہیں ایک اسٹوج، آپ نے دیکھا ہوگا حنا پرویز بٹ کے نام سے۔ میں ان کے بارے میں بہت باتیں نہیں کروں گا، میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ مسلسل 1 گھنٹہ 35 منٹ کی تقریر تھی شاید وہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ میڈیا پر آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آ رہے ہو۔ تو وہ ایک موقع پر اٹھ کر چلی گئی کسی کام سے، کسی کو کوئی دینے لینے وٹ ایور۔ تو عظمیٰ بخاری جو ہیں، عظمیٰ کاردار بن کے، عظمیٰ کاردار پیچھے آ کر ان کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جب حنا پرویز بٹ واپس آئیں تو انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ تو میری جگہ ہے، کیونکہ بھائی میڈیا پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ سارے چینل دکھا رہے ہیں، تو وہ آپ کیسے مس کر سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں سوچ کا۔ تو وہ دونوں کے درمیان جو آرگومنٹ ہوا اس پر بلال نے وہ خبر اپنے چینل پبلک کو دے دی، جس پر جب وہ چل گئی تو مالک کو یقیناً فون آیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو آپ نے چلائی اس کا ثبوت دیں، اور آپ جا کے حنا پرویز بٹ اور عظمیٰ کاردار سے آپ اس کا ریبٹل لے کر آئیں اور ان سے بات کریں گے۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی، مگر میں پھر بھی جاتا ہوں۔ جب وہ گئے انہوں نے حنا پرویز بٹ سے سوال پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا آپ دونوں کے درمیان، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ کین یو بلیو اٹ؟ یہ ہے لوگوں کا طریقہ کار۔ ایک سمپل سا سوال ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا جس پہ آرگومنٹ ہوئے؟ آپ زیادہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں آپ کی خبر جھوٹی ہے، اطلاع، کیونکہ ثبوت تو کوئی نہیں تھا نا، بظاہر کوئی ویڈیو بھی نہیں تھی، جو اجازت نہیں تھی اس لڑکے کو۔ تو مگر اسے یہ کہنے کے بجائے اس کو ہراساں کیا گیا، رپورٹر کو، کہ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ اور عظمیٰ کاردار نے نائسلی کہا کہ آپ کا تو کام ہی یہ آپ ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، ہمارے درمیان تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ محترم فارغ ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری خبریں دے چکے تھے مریم نواز کی حکومت پر کہ اس حکومت کے عللے تللے ہیں کیا۔ اب اس کے عللے تللے یہ ہیں کہ 100 دن کی کارکردگی پر جو ابھی تک میڈیا بجٹ خرچ ہو چکا ہے پنجاب میں،
वो 5,30,00,000,000 रुपए है। और पहली बार बताया जा रहा है कि रकम रखी गई है कि इंटरनेशनल मीडिया को भी पैसे दिए जाएंगे, जिसमें BBC का नाम बताया जा रहा है, अल जजीरा का और मुख्तलिफ चैनल्स और प्रिंट मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया जिसे यूरोप अमेरिकन मीडिया कहते हैं, कि वहाँ पैसे खर्च किए जाएंगे। अब इनकी कारकर्दगी क्या है वो आप लोगों के सामने है कि फ्लोर मिल्स ने पूरे पाकिस्तान में आज हड़ताल कर दी है कि हम विद होल्डिंग टैक्स देके इस टैक्स के ताबे काम करने को तैयार नहीं है। और अब इस वीडियो को जहन में लाइए कि ये लोग कह क्या रहे हैं और इन टैक्सेस पे लोगों की सिचुएशन क्या हो चुकी है, कारोबारी तबके की और आम आदमी के साथ ज्यादती इस तरह से हो रही है कि मेरे एक दोस्त का बिल आया 212 यूनिट और उसका बिल आया है तकरीबन 9,500 रुपए। वो कहते हैं कि इसमें 65 यूनिट वो हैं जिसके पैसे मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं और जून के बिल में भी उसे शामिल किया गया है और कोई जवाब नहीं है किसी के पास। भाई आदमी नौकरी करे बच्चे पालने के लिए जॉब पे जाए या KEC के या के इलेक्ट्रिक के या बाड्डा के किसी दफ्तर के सारा दिन चक्कर लगाए, कोई बता सकता है? तो इन मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है और साथ में अल्ले तल्ले ये हैं कि आप टेलीविजन पे देख रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी ये शोबाज जो है कैसे पेश करता है। मैं अब आप उस वाक़े की तरफ आता हूं जो मैंने कल अपनी आंखों से देखा। एक तरफ तो आपने इनके रोने सुने हैं ना कि काम अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, टैक्स देना होगा। आप यकीन करें कल जब मैं श्रीनगर हाईवे पर इंटर हुआ, वहां से लेके पार्लियामेंट और उसकी पूरी सराउंडिंग, फैजाबाद जब वापस आया अपनी कन्वेंस लेने के लिए, वापस आने के लिए, हर खंबे पर एक बैनर लंबा सा, मुझे नहीं पता उसे यहाँ क्या कहते हैं, जिस पर आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट की मिडिल में तस्वीर, राइट हैंड पर मोहतरम आसिफ जरदारी की तस्वीर और लेफ्ट हैंड पर शहबाज शरीफ की तस्वीर, पूरे इस्लामाबाद में। और फिर मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा श्रीनगर हाईवे से एयरपोर्ट तक, जहां आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट आज उतरे हैं। और फिर मुझे एक दोस्त ने, सहाफ़ी ने बताया कि भाई आप तो इसकी बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद के हर खंबे के नीचे चारों तरफ 200 वाट के बल्ब लगाए गए हैं रोशनी रंगीन फेंकने के लिए। और मैंने पूछा ये कितना खर्चा होगा? तो उन्होंने कहा कि ये जो बैनर है ना, ये 2,500 से 3,000 रुपये में बनता है एक। और ये प्राइवेटली जब आप बनवाते हैं कि आप बनाने वाले को पता होता है कि आपकी जेब कितनी मोटी है, कितनी हल्की है, आप कितने मालदार हैं, कितने कमज़ोर हैं, गरीब हैं। जब ये सरकार का काम होता है तो इसमें दर्जनों लोगों के कमीशन भी होते हैं। तो ये अरबों रुपए कल इन्होंने 2 दिन में खर्च कर दिए उसे रिसीव करने के लिए। और खबर क्या है कि जब वो आएंगे तो मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मफाहमती याददाश्तें समझते हैं ना कि हम फ्यूचर में ये कर सकते हैं, मतलब कोई ठोस सॉलिड बात नहीं है। और इन्होंने, भाई अगर आप किसी को एहतराम इज्जत देना चाहते हैं और उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर कोई कारोबार करना चाहते हैं, उसका इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो क्या एक भूखी नंगी कौम जिसके बारे में इंटरनेशनली पूरी दुनिया को पता चल चुका है, उस पर ये जेब देता है, उसे ये जेब देता है कि वो अरबों रुपए एक आदमी को दिखाने के लिए, उसका तकद्दुस और एहतराम जाहिर करने के लिए भूखे नंगे लोगों के पेट मजीद काट कर आप बहा दें, लुटा दें और खा जाएं। दरअसल शहबाज शरीफ की ये फितरत में है, ये फितरत में है कि ये तशहीर का, शोबाजी का कोई मौका कभी ये खानदान बल्कि कहना चाहिए जाने नहीं देता हाथ से। और जिन लोगों ने ये उसे सिखाया है, आपको याद होगा कि एक बार मैंने 2010 की हुकूमत का एक वाक़या सुनाया था पंजाब का, कि जब ये वज़ीर आला थे और डेंगू उरूज पर था, इन्होंने डेंगू को ख़त्म करने के लिए सफाई का इंतज़ाम इतना नहीं किया जितना उस डेंगू से अपनी शोहरत के लिए किया। कि मैंने आपको बताया था कि कभी नोट किया आपने,
کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کھمبے پر میں انہی کے ایک افسر کے ساتھ، محترم شہباز شریف صاحب کے اس وقت کے ایک بہت بڑے افسر کے ساتھ، جن سے یہ دن میں 10 دفعہ بات کرتے تھے، میں ان کی گاڑی میں مال روڈ پر جا رہا تھا، تو ہر کھمبے پہ ڈینگی کا نام، ڈینگی اردو میں، انگریزی میں، اور شہباز تصویر کی تصویر گڑی ہوئی۔ تو میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ سر یہ بتائیں گے یہ ڈینگی جو ہے شہباز شریف ہے، ہمیں تو اب پتہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں لکھا ہوا ڈینگی ہے اور تصویر بنی ہے شہباز شریف کی، تو اس کا مطلب ہے ڈینگی تو یہی ہوا ہے نا۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اس کا ڈیٹا نکال لیں، یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جو جہاں بد انتظامی ہوتی ہے، جہاں ڈسپلن نہیں ہوتا، جہاں انتظامیہ کرپٹ ہوتی ہے، حکمران کرپٹ ہوتے ہیں۔ سری لنکا سب سے آگے تھا، انہی کے ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ وہ سری لنکا بعد میں بینک کرپٹ ہو گیا کہ صفائی ہماری فطرت میں بھی نہیں ہے اور ہماری انتظامی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو اس ڈینگی کو بھی اس آدمی نے یوز کیا تھا۔ یہ ابھی بھی اربوں روپے لٹا رہے ہیں میڈیا کمپین پر، صرف اپنا پرسپشن بنانے کے لیے، اور میڈیا کا ایک بڑا سیگمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ وہ جس لڑکے نوجوان صحافی بلال کا ذکر کیا، اسے پبلک چینل سے بھی نکال دیا گیا، کیونکہ سوال کرنے والا اور ان حالات پر رونے والا، ان حالات کو سمجھ کر اپنی تکلیف بیان کرنے والا سوال کی شکل میں انہیں قبول نہیں ہے، اور یہ سب ایک ہے، اور اس کا شکار میں خود ہوں۔ ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 2 دن پہلے لاہور میں ایک تقریب ہوئی، ایک پرائیویٹ تقریب، جس میں آصف علی زرداری ایئر فورس 1 میں آئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کیا شان و شوکت تھی۔ ایسے ہی ایئر فورس 1 میں ایک بار مجھے لے جانے کی کوشش کی گئی کہیں، جس میں میں کسی ایک جگہ تک گیا بھی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد میرے مقدر پر باقاعدہ میرے دوستوں نے مہر لگائی کہ نہیں، تم ہمارا حصہ نہیں بن سکتے، تمہارا آگے بڑھنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نارمل ہوں، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے ایک ایک بات کے بارے میں علم ہے، مجھے پتا ہے میرے کب، کہاں، کس نے، کیسے نائسلی چھرا گھونپا کہ آپ لوگ کھل کر سامنے آ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے کام دکھانا ہے، آپ نے بڑا دانشور کہلانا ہے، آپ مخالف ویو جسے کہتے ہیں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کے مخالف چلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس اشرافیہ کو، ان حکمرانوں کو، اس ریاست کو، یہ سب ایک ہو چکے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ مردہ ہیں، آپ ہل نہیں سکتے، مگر جس طرح یہ نوچ کر کھا رہے ہیں نا، اس سے لگتا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ آپ مردہ ہو چکے ہیں پورے، ورنہ یہ اتنی تیزی سے نوچ کر نہیں کھاتے۔ آپ لوگ بھاگے تو نہیں جا رہے ہیں نا، آرام آرام سے بھی کھا سکتے ہیں، 1 دن کے بجائے 1 مہینے میں اتنا کھا سکتے ہیں، مگر کہیں مجھے ایک ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں ان کو یقین تو نہیں ہو گیا ہے کہ یہ بس اب جہاز آخری اس کے کنارے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر کا عرشہ نظر آ رہا ہے، باقی تو یہ سب ڈوب چکا ہے، تو جتنا سامان اتار سکتے ہو اتار لو۔ یہ دہشت گردی کی جنگ جو لڑنے جا رہے ہیں نا، اس میں تو مجھے اب یقین ہے کہ یہ موجود حالات پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ جو جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ کل ہی پڑھا ہوگا نا کہ ایک باپ نے اپنے 3 بچوں کو مار کر اپنے آپ کو مار لیا، اور جگہ جگہ واقعات ہیں، کوئی 1 2 تھوڑی ہیں، اور ڈاکو جتنی بڑی تعداد میں مقابلوں میں مارے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں۔ کسی معاشرے میں آپ نے سنا کبھی کہ اس بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑا ہو؟ اور کیوں نہ پھوٹے، کہ جس کی تنخواہ 30 40 یا 50 ہزار ہو اور وہ 15 ہزار بجلی کا بل دیتا ہو، جس کے 3 بچے بھی ہوں، وہ اسکول بھی بھیجنا چاہتا ہو، اور سرکاری اسکول میں جہاں 8 ٹیچر کی ضرورت ہو وہاں 40 ٹیچر ہوں، کیونکہ ووٹ لینا ہے۔ سب نے آپس میں الحاق کیا ہوا ہے، اور بیوروکریسی صرف مزے لوٹ رہی ہو اور مراد وصول کر رہی ہو، اور عوام کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ تم نے اپنا پیٹ کاٹنا ہے، تم نے بھوکے رہنا ہے، اور یہ وطن تمہاری ضرورت ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں، ماں بھی بہت بڑے پیمانے پہ بد کردار ہو کر سامنے آ جائے تو اولاد چھوڑ جاتی ہے، اور اس ملک میں ہر آدمی بھاگ جانا چاہتا ہے۔ آج کے لیے جان دیجیے،
इंशाल्लाह आपसे कल गुफ्तगू होगी। ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मनु भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।